हजूरी से छू मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से फल मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से फल मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से छू मुझे छू यसू मुझे छू मुझे छू यसू मुझे छू छू मुझे जैसा कलाम की कुदरत पर अपनी हजूरी कलाम जोर से गाने आए होठों को छू सोचो को छू ख्याल को छू ए यीशु होठों को छू के सोचो को छू ख्याल को छू ए यीशु छू मुझे खुदा मुझे छू खुदावंद हम तेरी आस और तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। नसीब खुदावंद के वसीला से आमीन। अब से तमाश से चलना फिरना थोड़ी देर के लिए बंद कीजिएगा। खड़े खड़े हम खुदा के कलाम की तिलावत सुनेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे बुलंद आवाज से इस रेफरेंस को, इस आयात मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है। ज़बूर 9 ज़बूर उसकी पहली आयात मुकद्दसा आप बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ मिलकर तिलावत करेंगे। मैं अपने पूरे दिल से, कितने लोग सुन सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं? बेटा बोले, आप मेरा साथ देंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन खुदा का कलाम हमारे लिए इज्जत के लायक है। आमीन। क्योंकि सारी बातों का मकसद यही होता है, क्योंकि कलाम क्या कहता है? दुनिया के मबूद क्या है? महज, ऊंची बात ना बोलना, क्या है? आंखें हैं पर, कान है पर वो याद रखिए, हमारा खुदा यहाँ होता है, वहां उसका कलाम होता है। आमीन। कितनों का ईमान है खुदा यहाँ मौजूद है? हालेलुया। तो फिर खुदा जो मौजूद है ना, तो कलाम नहीं करेगा। ऐसा खुदा नहीं है वो हो और कलाम के बगैर कोई चला जाए। आमीन। आई मिल के जोरदार आवाज में, मैं चाहता हूँ जोरदार आवाज में, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले भाई से बरकत है। सारी जमात दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। जोरदार आवाज से, जोरदार आवाज से आमीन। आए बड़े तकद्दुस से तशरीफ रखिएगा। मेरी दरख्वास्त है मंटू साहब जहाँ भी है सामने आ जाए। यूब साहब जिधर भी है प्लीज सामने आए। आज हम शुक्रगुजारी की इबादत भाई यूब ने, गुफ्तगू नहीं मेरी बहनों, गुफ्तगू नहीं, नो गुफ्तगू नहीं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि खुदा के घर में बैठने का तकद्दस हमें है, ये बहुत जरूरी है। खुदा के बंदा ने हमें शुक्रगुजारी, उस बड़े काम जो खुदा ने अपने बंदा के घराना में किया, आज हमें जमा किया गया है। और आज मेरा मजमून है पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी। मजमून क्या है?
آپ بھی پوری آواز کے ساتھ بول سکتے ہیں. کیا ہے؟ پورے دل سے خدا کی شکر گزاری. آمین. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے, پورے دل سے خدا کی شکر گزاری آج ہمارا عنوان ہے. آمین. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہم خدا کا کلام سنیں گے نہیں سیکھیں گے. کیا کریں گے؟ اور سیکھنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے. آمین. کئی دفعہ ہم سن کے سن ہو جاتے ہیں نا, تو آج ہم نے سن نہیں ہونا, آپ نے ایکٹیو بیٹھنا ہے. آمین. تاکہ خدا کا کلام آج ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں. آمین. ہمارے دلوں میں خدا کا کلام جائے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ خداوند کی کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ خداوند کی شکر گزاری. اب پورے دل سے یاد رکھیے, شکر گزاری کا صحیح ریویلیشن ہمارے پاس ہونا بڑا ضروری ہے. شکر گزاری کہتے کس کو ہے, یہ کلیسیا کے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا روحانی المیہ یہ ہے کہ ہماری پوری عبادتوں میں شکر گزاری کا کوئی مقام ہی موجود نہیں ہے. ہم اپنی پرسنل دعاؤں کے اندر شکر گزاری کرنا بھول گئے ہیں, اور شکر گزاری صرف لفظوں تک محدود رہ گئی ہے. کئی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, وہ سمجھتے شاید الفاظ شکر گزاری ہے. خداوند میں تیرا لکھ لکھ بڑی شکر گزاری کرنا, پر زندگی کی بھی 100 دفعہ بھی نہ کی تھی. یاد رکھیے, آج کتاب مقدس میں ہم شکر گزاری کی بابت چند باتیں سیکھیں گے, کیونکہ مجھے احساس ہے ساری باتوں کا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کلام کا احساس اپنے ساتھ لے کے جائیں. بیٹا ہیلو, اب کوئی اٹھ کے نہ جائے, کیونکہ خدا کے گھر کا تقدس ہم نے نہیں سکھانا, تو آپ کو کسی نے بھی نہیں سکھانا. اگر ہم ڈرتے رہے, آپ خفا ہو گئے, تو پھر کوئی بات نہیں, آپ کی ہم برکتیں آپ کی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ آپ کی بلیسنگ خدا کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے, شکر گزاری پورے دل سے. کسے؟ میں صرف لفظی بات نہیں کر رہا, میں صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں کر رہا, پورے دل سے میں جب شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں تو یاد رکھیے, شکر گزاری جذبات اور احساس کا نام ہے. کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے. کیا ہے؟ جذبات اور احساس کا نام ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ بولیے کس کا؟ ہم اپنے اندر بہت سے جذبات رکھتے ہیں, بہت سے احساس ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. ہم غصہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک جذبہ ہے. ہم پیار کرتے ہیں, یہ بھی ایک جذبہ ہے. ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی, یہ جذبات کی ہم میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ دل کے ساتھ جذبات نکال دیں تو دل پھر زندہ ہے ہی نہیں ہے. زندہ دل اپنے اندر جذبات رکھتا ہے, زندہ شخصیت اپنے اندر احساس رکھتی ہے. اور شکر گزاری یاد رکھیے, یہ احساس کا نام ہے, یہ جذبے کا نام ہے. اور جو جذبہ, جو احساس یاد رکھیے, یہ جب انسان کے دل سے اٹھ جاتا ہے نا, کوئی بھی جذبہ, کوئی بھی جذبات جو ہے یاد رکھیے وہ ساری چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں. اندر سے اٹھنے والی آواز, اندر سے اٹھنے والا احساس ساری چیزوں پر کیا آ جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے, اگر یہ جذبہ ہماری زندگی میں احساس پیدا ہو جائے گا تو بڑے سے بڑے نقصان پر بھی ایک ہی لفظ نکلے گا, خدا تیرا شکر. یہ احساس, یہ جذبات ہیں جی, اس کو لفظ نہ سمجھیے. اور یہ احساس پیدا کس شخص کے اندر ہوتا ہے؟ جو خدا کا احسان مند ہوتا ہے. آمین. کس کے اندر پیدا ہوگا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے. کیا ہوگا؟ خدا کا احسان مند ہوگا. اور احسان مند وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا ماضی نہیں بھولتا. آج ہماری شکر گزاریاں کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم اپنا بھولتے جا رہے ہیں, ہم اپنی اوقات, اپنا مقام بھولتے جا رہے ہیں. وہ شخص جو اپنا ماضی نہیں بھولتا, وہ اپنی اس کی شکر گزاری کے جذبات اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. آمین. کیا ہوتے ہیں؟ شکر گزاری کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کو دوسرا سیمون اس کا 7واں باب 18ویں آیات مقدسہ کو پڑھیں تو آج ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ شکر گزاری کی عبادت ہے, پر ہم نے کپڑے پہننا نہیں بھولتے, بائبل لے کے آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. لیکن کاش کلیسیا یہ بھی اتنی مشہور ہو جائے ہے کہ پرانے کپڑے جیسے مرضی آ جائے, لیکن خدا کا کلام اپنے ہاتھوں میں لے کر, کیونکہ ہم باتوں کے ذہن میں نہیں آتے.
ہم شاید کوئی رکھ رکھا زیادہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جہاں عبادت کی بات آ جاتی ہے یاد رکھیے وہاں پوری تیاری کے ساتھ جائیں، پوری مینٹلی تیاری کے ساتھ جائیں، پوری ذہنی تیاری کے ساتھ جائیں۔ کتاب مقدس میں سے پہلا سیمول میرے ساتھ نکالیے گا، اور جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ ساتھ کی اٹھانا ہے، ذرا دوسرا سیمول 7:18 جلدی میں سے کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کیجئے گا۔ دوسرا سیمول 7:18 جلدی سے، دوسرا سیمول 7:18۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر اب غور سے سننا ہے، ذرا میں نال رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسی خدا کا کلام سیکھ کے گائیے۔ آمین۔ کی کرنا ہے؟ پلے بن کے گانا ہے، صحیح ہے، سدھے لفظ۔ اب کیا یہاں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام داؤد ہے؟ پڑھیے میری بہن۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا۔ اب داؤد بادشاہ اندر جا کر کس کے آگے بیٹھا؟ زوردار آواز میں، کس کے آگے بیٹھا؟ خداوند کے آگے بیٹھا، اور کہنے لگا اے مالک خداوند، اے مالک خداوند، میں کون ہوں میں کون ہوں اور میرا گھرانہ اور میرا، ہاں آگے پڑھیے گا، کہ تو نے مجھے یہاں تک تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ کیا کیا؟ آمین۔ اب خدا کا بندہ، بیٹا بیٹھیے، اب خدا کا بندہ خدا کے سامنے یہ شکر گزاری کی دعا کر رہا ہے، اور کیا دعا کہتا ہے؟ میں کیا ہے، میرا گھرانہ کیا، تو نے مجھے کہاں تک پہنچایا؟ بولا یہ زبور 9 بھی اس شخص نے لکھا ہے جو اس بات کے لیے فکر مند تھا، اور کہتا ہے میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ یہ شخص بادشاہ ہے، اچھے عہدے پر فائز ہے، وہ جانتا ہے میں کون تھا، میرا گھرانہ کون تھا، میرا مقام کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا باپ چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، پر وہ اس بات کو نہیں بھولا خدا کے سامنے، ہاں خداوند یہ میری قابلیت نہیں ہے، یہ میری لیاقت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میں اس جگہ پر ہوں تو صرف تیری بدولت ہوں، میں اس مقام پر ہوں تو تیرے فضل کی بدولت ہوں۔ اور یاد رکھیے وہ جذبہ ان لوگوں کے اندر زندہ رہتا ہے شکر گزاری کا، جو اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنا مقام نہیں بھولتے، اپنا ماضی نہیں بھولتے، اپنی حیثیت نہیں بھولتے، اپنا پس منظر نہیں بھولتے، وہ کبھی شکر گزاری کرنا بھی نہیں بھولتے، کیونکہ یاد رکھیے جو شکر گزاری کرنا بھول گیا وہ بھول گیا ہے، جو بھول گیا وہ تو جڑا پھول جائے نا تو خدا ہوا کڑنا بھی جانتا ہے، صحیح ہے نا؟ جو پھلانا جانتا ہے تے ودانا جانتا ہے تے وہ پھر کٹانا بھی جانتا ہے۔ پوری بائبل مقدس پڑھ لیجئے، جہاں جہاں گھمنڈ نظر آیا، جہاں جہاں پراؤڈنس نظر آئی، وہاں خدا خود اٹھ کھڑا ہوا۔ شکر گزاری وہ احساس، وہ جذبہ ہے جو ان لوگوں کے اندر جاگتا ہے جو اپنے خدا کی احسان کو نہیں بھولتے۔ کیا نہیں کرتے؟ خدا کے احسان کو۔ شکر گزاری ہے ہی خدا کا احسان مند ہونا، خدا کا احسان ماننا۔ شکر گزاری یہ ہے، اور خدا کا بندہ کہتا ہے تو نے مجھے جہاں تک پہنچایا۔ کیا کیا؟ اور جو لوگ اپنے مقام کو یاد رکھتے ہیں، بار کہہ رہا ہوں، ان کے کبھی رویے نہیں بدلتے۔ جو لوگ اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں، ان کے سٹائل نہیں بدلتے۔ وہ خدا کی شکر گزاری عاجزی اور فروتنی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ اور شکر گزاری احساس ہے، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، احساس ہے، اور یہ احساس ان لوگوں میں، یاد رکھیے خدا نے بارہا دفعہ اس بات کے لیے قائل کیا، بارہا دفعہ اس کے بارے میں بتایا
کیونکہ آپ استثنا کی کتاب اس کے 4 باب کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو خدا نے کہا جب تم اچھے اچھے گھروں میں رہنا شروع کرو، کیا کرو؟ اور خوشنما پھل کھانے لگو تو پھر احتیاط کرنا. کیا کرنا؟ ہاں بھولنا نہ. کیا نہ کرنا؟ ہاں وہ سربلندی مل جائے، بھولنا نہ. اور پھر ایک شخص کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے، یسورن، جس کے بارے میں استثنا کی کتاب اس کے 32 باب کی 15ویں آیت کے اندر یہ شخص کو میں نے بڑا اس کو تحقیق کیا اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا، یہ اس وقت مقدسوں کو کہا گیا یسورن. اور یہ ذرا والا پڑھ لیجیے گا، ریفرنس پڑھ لیجیے گا. استثنا جو شخص بھی خدا کی قدرت کو بھول جاتا ہے، اس کے کاموں کو بھول جاتا ہے. استثنا 32:15 جلدی میں پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. 32:15. اور جتنے لوگ باہر بیٹھے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کھڑکی سے، کوئی گل نہیں، تسی ہاتھے تو باہر نہیں ہے، خدا اتنے بھی تمہیں ویکھ رہا ہے. یا بھی پوچھے گا کہ تسی عبادت تے آئے سو کہ پکنک تے آئے سو. اوکے پڑھیے گا. لیکن یسور کیا ہو گیا؟ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کی قدرت بھول گیا، کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا. کیا کرنے لگا؟ اور تو لدڑ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تجھ پر چربی چھا گئی. تب اس نے خدا کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. آج بہت دفعہ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ پرابلم ہے، جب لوگوں کو سٹیٹس مل جاتا ہے وہ عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے گھروں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. خدا کے لوگوں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ خداوند کی اور شکر گزاری وہ شخص کرتا رہتا ہے زندگی میں داؤد کی طرح خدا کا احسان مند ہوتا ہے. وہ جس مرضی مرتبے پہ چلے جائے، جس مرضی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، اس کی نظریں وہ ہوتی اپنے خدا پر. وہ جانتا ہے مجھے اٹھانے والا کوئی اور نہیں، میرا خدا ہے. آمین. کون اٹھانے والا ہے؟ اور ایک شخص کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے وہ شکر وہ بھول گیا، وہ نیکی بھول گیا، اس کا رویہ بدل گیا. کیا ہو گیا؟ وہ نیکی بھول گیا اور اس کا رویہ بدل گیا. آپ کتاب مقدس میں سے پہلا شموئیل اس کے 25 باب آپ نوٹ کر لیں. اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں اب کھولوں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا مجھے احساس ہے آپ لوگوں کا، اور میں چاہتا ہوں اب تھوڑا سیکھ کے جائیں، بڑا آپ ساتھ لے کے خدا کا کلام چاہیں. آمین. پہلا شموئیل 25 باب نوٹ کر لیں. جب نوٹ کر رہے ہیں 4 باب کی 6 آیت میں ایک شخص کا ذکر ہے، نبال، جس کی بیوی ایس پر. آپ دیکھیں یہاں پر ابیجیل اس کی بیوی کا نام ہے. اب ایک وقت آیا یہ شخص نبال، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، یہ ایک معمولی سا چرواہا تھا. لیکن ان دنوں جب داؤد نہایت مشکل ترین حالات کے اندر تھا، بیابانوں میں رہ رہا تھا، وہاں ایک چھوٹے چرواہے کے ساتھ، نبال کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. اب نبال ایک معمولی شخص ہے اور داؤد کے ساتھ جنگ شروع ہے. اب نبال ایک چھوٹا چرواہا ہے اور داؤد کے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ جنگی مرد ہیں. کون سے؟ اور بیابان میں، ویرانے میں اپنے مال کو رکھنا، چوری ہونا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک عام شخص کے لیے، ایک معمولی شخص کے لیے اسے بہت سی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. لیکن خدا کا بندہ داؤد جو ہے اس نے بے لوث نبال کے چرواہوں کی حفاظت کی. کیا کی؟ کیسے کی؟ بے لوث. کیسے کی؟ اور وہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بندہ، یہ شخص بڑھتا ایک دن بڑا امیر آدمی ہو گیا، خوشحال ہو گیا، اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. ایک معمولی شخص تھا. اب یہ بال گزرنے کا وقت آیا، جشن ہو رہا تھا، سما ہو رہا تھا. اب داؤد کو خبر پہنچی کہ نبال اپنے جو بیڑوں کے بال گزر رہا ہے. اس نے کہا اب وقت ہے کہ تو خوشحال ہو گیا ہے، اب تو اپنا نذرانہ بھیج. کیا کر؟ اب نبال جو تھا، اب جب اس کے پاس داؤد کے بندے آئے، ایلچی آئے،
تو اس نے کہا کون یسی ہے؟ کیا کہنے لگا؟ آج بہت سے لوگ ہیں جب ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے ان کی زبان میں کون خدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور کئی دفعہ ہم ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں، ہم زبان سے ضروری نہیں، بہت ساری چیزیں عمل سے زیادہ ہو جاتی ہیں زبان کو کاٹی ہوئی ہے. عملی طور پہ شاید ہم خدا کو کون کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو جانیے، اس بات کو جانیے کہ شخص بھول گیا اس پر احسان ہوا تھا. کیا ہوا تھا اس پر؟ کہ کوئی چیز اس کی ناگمی، اس کو فیور دی گئی. کئی دفعہ ہم خدا کی فیور کو بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم خدا کی شفقت کو، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بھائی ایوب کے لیے آج وہ ساری باتوں کا آنر خدا کو دینے کے لیے اس نے ہمیں یہاں بلایا ہے. آمین. ہم اس گرانے کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. انہوں نے یہ محفل اس لیے منعقد کی تاکہ وہ بتائیں کہ عزت اور سرفرازی اور جلال صرف خدا کو ہے. آمین. کیونکہ جو بھول گیا وہ بھول گیا. کیا کر گیا؟ جو بھول گیا وہ. اس لیے یاد رکھیے شکر گزاری ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں. آج ہم دیکھیں، ہم کل اپنے ماضی میں جائیں، مجھے بتائیں جو پنڈا کھاوا چ آئے تو کڈے سونے کپڑے پائے سن گے سنے ذرا پیچھے تو دل کرے تو شکر گزاری لوگ کروں دس تمہیں جب کیا جائے تو شکر گزاری کرو آواز نہیں نکلے گی. پر کبھی خدا کی نعمتیں یاد کریں نا، اس کی برکتیں یاد کریں، مہینے گزر جائیں گے آپ خدا کی نیکیاں نہیں بھولیں گے، خدا کی مہربانیاں آپ کو نہیں بھولیں گے. پھر عبادتوں میں شکر گزاری کی باتوں میں باسیاں نہیں آئیں گی اگر خدا کی نعمتیں آپ کو یاد ہوں گی، خدا کی برکتیں ہمیں یاد ہوں گی. آج ہم بھول جاتے ہیں خدا کی مہربانیوں کو، خدا کی برکتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمیں زندگی کے اندر اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا. کیا نہیں کرنا؟ ہاں، اپنی حیثیت کو. آج ہم جو کچھ بھی ہیں، میں ہوں آپ ہیں، میں ہوں آپ ہیں، ہم صرف اور صرف خدا کے فضل کی بدولت ہے. آمین. کس کی بدولت ہے؟ خدا کے. اور یہ احساس اپنے اندر ساتھ لے کے جائیے گا. یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں ہیں اور خدا کی مہربانیاں کہاں ہیں. آپ دیکھیں آپ خدا کو کتنا دے رہے ہیں جی، اور خدا آپ کو کتنا دے رہا ہے. کبھی اپنے چندے لے لو تو خدا کی برکتیں لے لو. ہے دیکھیں آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں اور خدا آپ کو کیسے کر رہا ہے. اپنی زندگی دیکھیں آپ کتنی اس کی پرستش کر رہے ہیں پھر بھی وہ آپ کو دے رہا ہے. کتنا خدا کو آنر دے رہا ہے پھر بھی وہ آپ کو دے رہا ہے. دیکھیں ہم کہاں ہیں اور خدا کی شفقت کہاں ہے، اس کی مہربانی کہاں ہے، اس کی ہمارے لیے بلیسنگ کیا ہے. آمین. اب میں جلدی سے، کیونکہ شکر گزاری کے معاملے میں بڑا ہمارا کنسیپٹ غلط ہو گیا ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید دیکھ بنے گی. یہ ضروری ہے، یسوع بھی اپنے لوگوں کو کھانا کھلا کے بھیجتے تھے. آمین. اور یہ اچھی گل ہے. ایک شخص نے سوال کیا جی دیگا پکانیاں چاہیے. میں کہا جی ہاں جی، جی منہ جی دل چ ہوں تو ضرور پکانیاں چاہیے. کوئی ہم اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رویے بدلیں. کیا کریں؟ کہ شکر گزاری کی عبادت کو چاول کھانے والی عبادت نہ سمجھے، بلکہ گھٹنے ٹیکنے اور آنسو بہانے والی اس کو عبادت سمجھے. اس کو پکنک والی عبادت نہ سمجھ لے کہ رشتہ دار چلو جی وہ بھی ناراض سی، چلو ایسے دیکھ دے بانے کوئی سلائی ہو جائے ہے، کوئی ملاقات ہی ہو جائے ہے. ان رشتہ داریاں نہیں، اس کو خداوند کی قربت کو سمجھیے. آمین. اور جہاں جہاں شکر گزاری کی قربانیاں دی گئی وہاں خدا کی برکتیں دیکھیے. بائبل مقدس کو پڑھیے. آمین. اب میں 3 باتیں یہاں بتاؤں گا شکر گزاری کرنے کیسی ہے. بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ سوال ہے کہ میں شکر گزاری کروں. پادری صاحب آپ نے اتنا بتایا، یہ احساس میرے اندر پیدا ہوا مجھے کرنا کیا ہے. صرف آپ کو بتانا ہی نہیں، آپ کو کسی منظر پہ بھی چھوڑنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ صرف پاسبانوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ سمجھے چلو کوئی گل نہیں کلام ہی سنانا ہے میں بھی سنا رہا ہوں، پر خادموں کو پتہ لے کے کہاں ان کو جانا ہے. صرف داعش کا کی کام نہیں ہے نا خدمت کا.
اگلا بھی کام ہے کہ ڈائریکشن کی ہے آپ خاتمہ نے کتنے جانا ہے کھڑنا کتنے اگلی بھی ڈائریکشن ہے صرف منجیز کو ڈائریکشن کی گل نہیں ہو رہی اب 3 باتیں نوٹ کیجئے گا پہلی بات ہمیں شکر گزاری کیسے کرنی ہے کیونکہ کئی دفعہ شکر گزاری ہوتی ہے اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ خاندانوں اور باتوں تو بہت ٹائم لائی دی نہ یہ گلا مانتا رہتا کی کرتا ہے وہ کہے گا جی پیاز لیا ناس ناس کے جی خادم کہے گا دبا جو بہ جانا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اب خدا رویہ بدل رہا ہے خدا اس ملک میں کام کر رہا ہے آمین اور میں خدا کی قدرت کو ملک پاکستان میں کلیسیاؤں میں کام کرتے ہوئے بڑے زور سے دیکھ رہا ہوں کئی سالوں کی نسبت خدا نے ہمارے بیاہوں کے مجاز بدل دیے ہیں خدا بدل رہا ہے آمین خدا کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیجیے خدا ہمارے لہجوں کو بدل رہا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کلام کی محنتیں کلام کے خادموں کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں آمین پہلی بات ہمیں شکر گزاری کا مطلب ہے ہر حال میں خدا کو مبارک کہنا آمین شکر گزاری کیا ہے ہر حال میں ذرا اچھی بولو نا ہر حال میں بھائی والے بھی ذرا ہر حال میں خدا کو مبارک کہنا آمین کیا کہنا ہر حال میں یہ حقیقی شکر گزاری ہے شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے اندر یہ سوچ شکر گزاری کے بارے میں بن گئی ہے اچھا ہم نے شکر گزاری کو اتنا محدود کر دیا ہے اس کا رزلٹ یہ نکل گیا ہے کہ آج شکر گزاری صرف دیگوں تک رہ گئی ہے میں نے کہا میں دیگوں کے خلاف نہیں ہوں پر شکر گزاری کے نال نہ جوڑو دیگا پکن نہ پکن شکر گزاری کی باتیں ہونی چاہیے آمین کئی دفعہ کیونکہ اکثر چھوٹا بیٹا میرا تو ہم کہنا شکر گزاری کے بعد کہنا پاپا ادھر روٹی بھی بنی تو بچوں کو بھی پتا لگ گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کنسپٹ ہمارے اندر غلط ہو گیا یاد رکھیے شکر گزاری ہم نے خدا کو آج کیا دے کے جانا ہے دیکھیں یہ سوچیں ذرا اسی تے کھانا کھا کے دور جانا پر تانوں بلاندہ کی مقصد سی تاکہ خدا نو جلال دیتا جائے آمین خدا جلال ظاہر کیتا جائے آمین اسی اپنے ہونٹاں دی قربانیاں خدا دے سامنے پیش کرنا ہر حال میں خدا کو کیا کہنا مبارک کہنا اور حال سے مراد کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات میں کیا کرو خدا کی شکر گزاری ہر ایک بات سے کیا مراد ہے اچھی باتوں کے لیے یوتھ کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ ورڈ صرف جنازوں تک محدود رہ گیا کوئی مر جائے دے تو نے دیا تو نے تیرا نام اب ہم نے ورسز کا بھی اتنا محدود کر دیا ہے خدا کے لیکن اس بات کو جانیے اور سمجھیے حالات جیسے مرضی ہو ہم نے ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنی ہے آمین میرے ساتھ رہیے حالات جیسے مرضی ہو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں وہ پھر اپنے حالات پر غالب آ جاتے ہیں ہیلیلویا وہ بحال ہو جاتے ہیں آمین ہر بات میں کیا کرنی ہے خدا کی دوسری بات اس بات کو سمجھیے ہم نے سجدہ کر کے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے آمین کیا کرنی ہے اب حوالہ لکھنے میں نے پہلے کہا کہ وقت نے پھر کبھی خدا نے چاہا تو ضرور شکر گزاری پر ہم کبھی خدا نے موقع دیا ہم کھل کے بات کریں گے آج بہت سی باتیں تھیں وہ بھی ساتھ لے کے چلنی تھی کیونکہ فیملی نے ایک ترتیب کے ساتھ چلنا تھا تو دوسری بات ہم نے سجدہ کر کے کیا کر کے بائبل مقدس میں ایک موضوع کے بارے میں آپ پڑھیں گے خداوند یسوع مسیح کے اور وہاں 10 کوڑی تھے کتنے وہ پکارنے لگے خداوند یسوع مسیح کو کیا کر ہم پر اور دیکھیں کیسا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے کیسی اس کی قدرت ہے بہت سے چیزیں دنیا کو دیکھ لیں وہ پاک ناپاک کی بات کرتے ہیں پر کیا بات ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ پاک بھی اس کے پاس جائے تو پاک ہو جاتے ہیں اور ناپاک بھی جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں پر یسوع پاک ہی رہتا ہے یسوع کیا رہتا ہے خود پاک ہی رہتا ہے آمین کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی اور 10 کوڑی تھے آج بہت سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں خداوند کے پاس اپنی ڈیزائرز لے کر اپنی خواہشیں لے کر اپنے دل کے رمان لے کر خداوند کے پاس آتے ہیں
پر صرف کام ہونے تک خداوند کے پاس آتے ہیں، پر جدو کام ہو جائے نا پھر خدا دے کول نہیں آتے۔ پر خداوند لکھا ہے ایک کوڑی واپس آیا اور آ کر اس نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے، یسوع کے قدموں میں گر گیا ہے، اور خداوند نے پوچھا نو کتنے نہیں ہے؟ شکر گزاری یہ ہے، اس نے کیسے خدا کی شکر گزاری کی؟ خداوند کو سجدہ کر کے۔ آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے دیگا پکھن نہ پکھن ہے، پر سجدے آپ کے ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ سجدے کیا رہے؟ سجدے ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ اور تیسری بات میں کروں گا، ہم خدا کی شکر گزاری کیسے کریں گے؟ ہم خدا کی شکر گزاری گواہی دے کر کریں گے۔ آمین۔ کیسے؟ مرکز کے انجیلی بیان میں ایک واقعہ، ایک موضوع آپ کو ملے گا۔ ایک شخص ہے جو گڑاسینیوں کے علاقہ میں رہتا ہے، اور یہ شخص اس قدر بڑے حالات کے اندر ہے۔ کیسے؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنے بڑے حالات کے اندر ہوں، پر خدا نے ان کے حالات بدل دیے ہیں۔ ضروری نہیں حالات بڑے حالات کے اندر ہے، اس میں بدروہے ہیں، لشکر اس کے اندر ہے، جکڑوں بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، لوگ اس کو باندھتے ہیں، یہ بیڑیاں توڑ دیتا، لوہے کی زنجیریں توڑ دیتا، خوف ہے اس کا، ڈر ہے اس کا، اور لوگ ڈرتے ہیں۔ زندہ شخص ہے پر مردہ گیا ہے، رہتا کہاں ہے؟ قبرستانوں میں ہے زندہ، پر لوگوں کو زخمی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ کسی سیٹ کو تھوڑا ہی مارو، انسان کی زبان ہی تھوڑے تو بہت بھاگ جائے۔ اور یہ بھی کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے زبان کے کوڑے مارتے ہیں۔ کیڑے؟ زبان کے کوڑے۔ اب یہ شخص ہے زندہ پر رہتا مردہ حالت کے اندر ہے، پر خداوند یسوع مسیح، خوف ہے اس کا، دہشت ہے اس شخص کی۔ خداوند یسوع مسیح جب گڑاسینیوں کے علاقہ کے اندر گئے تو یہ شخص وہاں زندہ ہے پر مردوں کی طرح بدروہوں سے جکڑا ہوا ہے، بدحالی کے اندر ہے، حالتیں بکھری ہوئی ہیں۔ آج ہو سکتا ہے بہت سے خاندان بکھرے ہوئے خاندان ہو، ابلیس نے بکھیر دیا ہو زندگیوں کو، بکھری ہوئی حالت کے اندر ہے، لیکن جب خداوند یسوع جہاں آ جائے گا، اس لیے یاد رکھیے تمام، میں کدی کدی کہنا وا، کئی ماں پیو نے کہتے ہیں ساڑی لال نہیں ساڑی سن دی، کی نہیں کر دی؟ میں کہنا وا انہاں دے کوئی حل جے۔ ایک عورت سی نا 18 برس تو کبھی کیتا سی، کنے کیتا سی؟ شیطان نے۔ تے جنہ مرضی کوئی کبا ہے، کوئی 18 کو ہوئے پائے 20 ہوئے، پر یسوع بڑے بڑے کبیاں نوں صدا کرنا چاہتا۔ آمین۔ آؤ جن شیطان دے کبے کوئی نہیں جو صدا کر سکتا ہے، یسوع ہی کر سکتا ہے۔ آمین۔ تے کدی یسوع مل جائے کسی کبے نوں ہے تے وہ کنج صدا ہوندا ہے۔ ہیلیلویا۔ جکڑا ہوا ہے، لیکن خداوند یسوع جب گئے اور یہ شخص آزاد ہو گیا۔ آمین۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی مسیح کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور یاد رکھو اسا کہڑا بدلوں والوں سے کھایا بھی کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ اب آزاد ہو گیا، اب یہ وقت آ گیا بالکل۔ آج میں سمجھتا ہوں ایک وقت تھا ہم بھی بکھرے ہوئے تھے، ساڑیاں بھی شرٹا بار سر ہے، تو کئی حالات تھے، آپ کے بھی حالات ہوں گے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، یسوع بکھرے ہوئے رویوں کو صحیح کرنا جانتا ہے، آمین، درست کرنا جانتا ہے۔ اب وہ شخص ٹھیک ہو گیا، اس میں اس واقعات کے اب وقت یہ تھا، معاملہ یہ آ گیا، اب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ خداوند میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کا سب سے پہلا مشنری یہ ہے، اس سے پہلے رسول بھی نہیں بھیجے گئے، کوئی نہیں بھیجا، پہلا واحد بندہ ہے جنہوں خداوند نے کیا تو جا تے منادی کر۔ آمین۔ پہلی پرسنالٹی ہے بائبل میں جنہوں واقعی خداوند نے بھیجا ہے کہ جا، اور دکپلس 10 ہاتھوں کا مجموعہ، کیا دکپلس کیا ہے؟ 10 ہاتھوں کا مجموعہ۔ اب یہ شخص جو ہے جب گیا، پہلے لوگ اس سے ڈرتے تھے،
کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو مارتا تھا، لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی شکر گزاری اپنے کر